आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को जलसे और कन्वेंशन करने की इजाज़त है सिवाय PTI के। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे साथ दोहरा मेयार रखा जा रहा है, कानून का भी, इंसाफ का भी, इदारों का भी। तो उसके जवाब में अगर कोई इसकी जवाब जिसके पास नहीं होता तो फिर वो ज़ातियात पे उतरा है, तो हमारे पास उस ज़ातियात का हम जवाब नहीं देते, हम प्रिंसिपल्स पे उसका जवाब देते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब कल एक बड़ा कन्वेंशन करके आए हैं, इस टाइप का आप भी कन्वेंशन करना सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बड़े कन्वेंशन करेंगे। वो उन्होंने नहीं किया, वो PTI ने किया है। PTI कर रही है और KP में अभी तक प्रॉपरली हमें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को सलाम हम पेश करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी उनको बुलाया है कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले कर दिए हैं तो मर्दान और सवात में हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, करक में हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी गई और अभी तक प्रॉपरली पुलिस रावन नहीं कर रही कानून और आइन के मुताबिक हमें जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन करने की। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर ये ज़्यादा देर के लिए हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हमारे जलसे भी होंगे, प्रोग्राम भी होंगे और अवाम आज 90% इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है। तो इमरान खान की आवाज़ के साथ जो आवाज़ लगाएगा अवाम उसका साथ देगी। अच्छा सर, बताइएगा कि खबर गर्दिश कर रही है कि साइफर केस में इमरान खान को 15 दिसंबर तक सज़ा हो सकती है, तो ये अगर सज़ा होती है तो खान साहब तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। देखें, जो साइफर वाला मुकदमा है इटसेल्फ ये गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। साइफर के केस में है क्या, ये अदरवाइज भी बेलेबल ऑफेंस है और मैं होप रखता हूँ कि अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह केस लग जाएगा और उनकी ज़मानत हो जानी है। इसलिए जब उसमें ज़मानत हो जानी है तो बाकी तो कोई केस सीरियस केस है ही नहीं। और इस केस के मुताल्लिक़ मैं एक बात बता दूँ, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसमें डिक्लेयर कर चुकी है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स थे उसको जारी कर चुकी है, उसमें लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस हुई है और उस मुदाखलत के नतीजे में जो साजिशी किरदार हैं उसके लिए कमीशन बनाया जाना था। कमीशन किसने बनाना था? हुकूमत पाकिस्तान ने। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला गलत है जिसने कहा जी इस पे तो कमीशन, ये जो था सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें फैसला दे चुकी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन किसने बनाना था? हुकूमत पाकिस्तान ने। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाने का हुक्म जारी किया जो उसने बाद में माजरत कर ली थी और शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि मैं इस पे कमीशन बनाऊंगा, लेकिन नहीं बनाया, तो जिससे उनके अपने बदनीयती ज़ाहिर होती है। लेकिन ये कहना कि जनाब चूंकि कमीशन नहीं बना लिहाजा साइफर केस में इमरान खान को जेल में बंद कर दो, ये ऑन द फेस ऑफ इट गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। और मुझे यकीन है कि जब ये ओपन ट्रायल होगा तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी जज इसमें उनको सजा दे सकेगा। अच्छा सर, बताइएगा कि 30 के करीब जो है वो बाप पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के साथ इलाक़ कर चुकी है। हम तो मुतालिया पाकिस्तान में ये पढ़ते थे, सुनते थे कि बलोच तो बड़े गैरतमंद कौम है, निडर हैं, वो तो नवाज शरीफ के साथ इलाक़ कर गए हैं। आपके साथ भी कोई इसी तरह की कोई जमातें इलाक़ करने जा रही हैं? क्या बाप पार्टी बाप के अहकामात पे चल रही है, ये भी साथ बता रहे हैं? देखें, बाप के मुताल्लिक उसके बाप से पूछा जाए। जो मरियम नवाज ने ये कहा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनसे बताएं कि वो क्या विथड्रॉ कर गए हैं क्या, या बाप के बाप के साथ उनकी कोई गठजोड़ हो चुकी है। अब ये तो या मरियम नवाज बता सकती है या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बता सकते हैं कि बाप के बाप से उनका क्या ताल्लुक, रिश्ता डेवलप हुआ है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि आज बाप और मुस्लिम लीग नून दोनों चूंकि किंग्स पार्टियां हैं और बाप के साथ उनके ताल्लुकात बहुत करीबी हो गए हैं, दैट इज द रीजन जिसकी बुनियाद पर आज वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से कल फिर जो है वो तो जेल के अंदर जो केस की है समात, तो बताइएगा कि एक तरफ तो फैसला आ चुका है कि जेल के अंदर ट्रायल जो है नहीं किया जाएगा, फिर भी ट्रायल तो जेल के अंदर तरफ आप देख रहे हैं। देखिए, जेल ट्रायल के बारे में तो अभी फैसला आ गया
لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس دن آرڈر آنے کے باوجود جج صاحب کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے 4 بجے تک وہ پروسیڈنگز جاری رکھی which was illegal اور contrary to the order passed by the high court. ڈی پی کے فیصلے کے خلاف تھا. تو یہ توہین عدالت ہے. آج فیصلہ آتا ہے، کل آتا ہے، جب تک اب جیل ٹرائل کے بارے میں فیصلہ نہیں آتا تو وہ سٹے رہیں گی پروسیڈنگز. اب جو ہائی کورٹ فیصلہ دے گی کہ کیا یہ جیل ٹرائل انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، تو اس کے بعد یہ پروسیڈنگز اثر نو شروع ہوں گی. لہٰذا ان پروسیڈنگز کی جو وہاں ہوئی ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. ایک ہی عدالت کے 2 فیصلے ہیں، ایک طرف ایک ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا کہا، ایک طرف سٹے ہے. دونوں طرف سے ٹرائل کورٹ کس کا فیصلہ مانے گی؟ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. ود گریٹ ریسپیکٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے متعصب ہونے کا، جب کل پرسوں یہ فیصلہ آ گیا کہ جیل ٹرائل کو سٹے کر دیا، تو کل کے فیصلے میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس میں ڈائریکشن دے دی کہ جی 30 دن میں آپ ٹرائل مکمل کرو. یہ اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس طرح توشہ خانہ میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور ایک متعصب جج جو کہ بدترین قسم کی ہم کہیں گے ناانصافی ہوئی ہے، وہ ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں فیصلہ کیا تھا. ادھر سے یہ نوٹس کرتے تھے اور ساتھ ہی ادھر سے فیصلہ آ جاتا تھا. اب اس پروسیڈنگز کا کیا فائدہ جس کو آج فوری طور پر کورٹ نے بھی سسپینڈ کر دیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عامر فاروق صاحب کے اتنے متعدد فیصلے جو ان کے تعصب پہ مبنی ہیں، ان کو چاہیے کہ عمران خان اور ان کے فیملی کے مقدمات کو وہ نہ سنیں. اگر وہ سنیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا، انصاف کا قتل ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. شعیب شاہین صاحب، آپ یہ اس پہ کمنٹ کریں گے کہ کیا جو عامر فاروق صاحب ہیں آپ کی نظر میں وہ کہیں انڈر پریشر ہیں، کسی اور فورس کی جانب سے ان کے اوپر دباؤ ہے، یا وہ ذاتی طور پر کسی رشتہ داری کو نبھا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کوئی مخاصمت ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جج کے بارے میں کمپلیٹ ایویڈنس تو ظاہر ہے ہم نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کس نے کیا تعلق نبھایا یا کس بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے. بظاہر یہ لگتا ہے، اور اس دباؤ کو وہ برداشت نہیں کر پائے، اور اس دباؤ کے تحت عمران خان کے خلاف وہ فیصلے کر رہے ہیں جو نہ قانون کے مطابق ہے نہ آئین کے مطابق ہے، وہ ناانصافی پہ مبنی ہے. میں کچھ فیصلے تو عامر فاروق صاحب نے خان صاحب کی فیور میں دیے تھے، وہ متاثر کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ جس کو کہتے ہیں نا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہوتی ہیں. مثلا یہ کہنا کہ جناب آپ جائیں جی نیچے والی کورٹ میں چلے جائیں، پروٹیکٹیو بیل ہے، وہ ہر کسی نے دینی ہوتی ہے، وہ کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. لیکن جہاں سبسٹانشل کیسز ہوتے ہیں، جیسے ٹیریان والا کیس ہے، اس کے اوپر 2 جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اس فیصلے کے اوپر یہ پچھلے 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے. لہٰذا ایسے کسی کیس میں ایک عارضی طور پر ریلیف دے دینا اور اس کے بعد اتنا سخت فیصلہ کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا کہ کسی طریقے سے ان کو سزا ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ قرین انصاف نہیں ہے. قاضی صاحب ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن کل شیخ رشید کی پیشی کے دوران شیخ رشید کے وکیل نے انہیں یہ کہا کہ آج کل بھی ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ فیض حمید کے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کل بھی حالات ایسے ہی ہیں. تو قاضی صاحب نے اس بیان کو نیچے دبا کے پھر کہا کہ آج کو چھوڑیں، ہم یہ کیس 2018-19 کا ہے، فیض صاحب کا دھرنا کیس، تو اس دور میں ہی وہ ہیں. ابھی تک مطلب انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا قاضی صاحب کا بھی کہ جو رول آف لا اس ملک میں جس طرح سے اس کو دبایا جا رہا ہے. قاضی صاحب بھی ایکٹیو نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت احترام ہے میری نگاہ میں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ مردہ یزید کو ہر شخص گالی دے سکتا ہے، زندہ یزید کے سامنے سٹینڈ کرنا، زندہ یزید کو کہنا کہ تم غلط ہو، اصل جہاد یہ ہوتا ہے. کلمہ حق کہنا جابر سلطان کے سامنے یہ سب سے افضل اور بڑا جہاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بہت اہم موقع ہے کہ آج جو ظلم بربریت ہو رہی ہے یہ نہ فیض حمید کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ باجوہ کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ مشرف کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی. آج چادر 4 دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، آج لوگوں کو اٹھایا اور غائب کیا جا رہا ہے، آج اغوا برائے بیان اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، آج کاغذوں میں آئین ہے لیکن ایکچولی معطل ہے، آج بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں.
آج جو ظلم ہو رہا ہے، آج جس طرح کی سچویشن ہے، آج کی سچویشن میں سٹینڈ لینا، نوٹس لینا، آئین کو حقیقی معنوں میں بحال کرنا، انسانی حقوق کو بحال کرنا، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اور سپریم کورٹ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب کیا اس لسٹ میں شامل ہو گئی ہیں جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب شامل ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی پہلے درخواستیں دبا کر بیٹھ جاتے تھے، اگر فیصلہ سماعت نہیں ہوتی تھی، فیصلہ ہو جاتا تھا تو فیصلہ دبا دیتے تھے۔ عمران خان صاحب کی 2 درخواستیں سائفر میں سپریم کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی درخواستیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہی۔ ابھی ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مایوس نہیں ہوئے، ہم آج بھی امید ایک توقع رکھ رہے ہیں، چونکہ وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس، ان کا ماضی کا کنڈکٹ یہ اس بات کی غمازی کرے گا کہ کیا انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، یا وہ بھی اس فضا میں یا اس ہوا کے رخ کے مطابق چل گئے ہیں۔ یہ آگے فیوچر بتائے گا۔ سر ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے لوگوں پر اعتماد کرتی رہتی ہے، لیکن آخر میں جب سارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس جگہ آتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہم شاید پہلے ہی پہچان جاتے ہیں؟ ایسا اتنا لیوریج کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے اشخاص، عدلیہ میں بیٹھے ہوئے اشخاص کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے دن سے ان کے بارے میں بدنیتی قائم نہ کریں، ان سے اچھائی کی توقع رکھیں، ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، لیکن ان کا اگر کنڈکٹ برعکس آئے گا تو پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کے اوپر تنقید بھی کریں، اور حق سچ پبلک کے سامنے آئے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کا کنڈکٹ دیکھیں گے تو تبھی ہم بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس طرح کے حالات جا رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو مقبولیت ہے اس سے زیادہ ویلیو قبولیت کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی مقبولیت 90% پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن قبولیت کی شرط رکھ کے مجھے یہ بتائیں کہ کتنا یہ مسلم لیگ نون کے ڈیجیٹل میڈیا نے کہا کہ جناب آپ بتائیں کون کس کو ووٹ دے گا، اور انہوں نے جب یہ کیا اور اپنے خاص لوگوں کو کہا کہ آپ اس میں ووٹنگ میں شریک کار ہوں، وہ ایک مینوپولیٹڈ قسم کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا وہ آن ریکارڈ ہے 82% ووٹ آیا ان فیور آف پی ٹی آئی، 16% ووٹ آیا ان فیور آف پی ایم ایل این۔ تو جب یہ ہے تو مجھے بتائیں 65% 75% کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس کو کیسے کور اپ کریں گے؟ جو قبولیت کی شرط رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آج یہ پیغام ہے کہ اپنے پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہ کریں، اس ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام نہ پھیلائیں، چونکہ آپ کے ان کنڈکٹ سے آپ کے ملک کی اکانومی تباہ ہوگی، آپ کے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا۔ لولی لنگڑی کوئی بھی امپورٹڈ یا ایکسپورٹڈ حکومت آپ مسلط کریں گے تو وہ ملک کے مسائل حل کرنے کی بجائے ملک کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ 16 مہینے کی آپ کا ایڈونچر کافی تھا اس ظلم اور اس ان امپلائمنٹ کو، اس معاشی تباہی کو دیکھنے کے لیے، اور اگر اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے تو ملک کی جڑیں کمزور ہوں گی، غریب 25 کروڑ عوام جو ہے وہ بہت سفر کرے گا، اس کا نقصان ریاست کو ہوگا، 25 کروڑ عوام کو۔ ایک اور سوال اگر میری طرف سے آخری سمجھ لیں۔